बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर इसरार अहमद लिखते हैं कि आधी रात के वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने हैरानगी से घड़ी पर वक्त देखा तो रात के 2 बज रहे थे। उस वक्त कौन आ गया, यही सोचते हुए मैंने दरवाजे के करीब गया और बुलंद आवाज में पूछा, कौन है? बाहर से आवाज आई, दरवाजा खोलो बेटा। ये आवाज़ कुछ जानी पहचानी सी थी। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला मेरे मुंह से बुलंद चीख निकल गई, क्योंकि दरवाजे के बाहर तो डॉक्टर इसरार अहमद कहते हैं कि एक दिन मेरे पास मोहल्ले का एक आदमी आया। उसकी दास्तान सुनकर मेरी रूह तक कांप गई। कहते हैं कि आधी रात का वक्त था, हर तरफ रूह का सा आलम था, सारी दुनिया ख्वाब खरगोश के मजे लूट रही थी। मैं भी अपने बिस्तर में दबका हुआ था कि अचानक मुझे दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनाई दी। मैं हैरान रह गया कि रात के इस पहर कौन आ गया, खुदा खैर करे। दिल में ये सोचते हुए मैंने घड़ी पर वक्त देखा तो रात के 2 बज रहे थे। पाँव में जूता पहनकर मैं बाहर के दरवाजे की तरफ गया। रात के अंधेरे और आधी रात की इस दस्तक ने मेरे दिल में एक अजीब सा खौफ पैदा कर दिया था। मैं 35 साल का शादीशुदा शख्स था, मगर इसके बावजूद मुझे डर लगने लगा, यही सोचकर ना जाने इस वक्त दरवाजे पर कौन होगा। जैसे ही मैं दरवाजे के करीब गया, दरवाज़ा खोलने से कबल मैंने बुलंद आवाज़ में पूछा, कौन है? बाहर तो आवाज़ सुनाई दी, दरवाज़ा खोलो बेटा। ये आवाज़ कोई जानी पहचानी सी थी, जैसे कोई बुजुर्ग शख्सियत हो। कुछ सोचते हुए मैंने दरवाज़ा खोला, मगर सामने का मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए। खौफ से मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं और टांगें कांप रही थीं, क्योंकि दरवाजे के बीचों बीच मेरे वालिद खड़े थे। मेरे हल्क से बुलंद आवाज़ में एक चीख बरामद हुई और मैंने दरवाज़ा खुला छोड़कर पीछे की तरफ भागा। भागते कदमों से मैंने सहन अबूर किया और अपने कमरे में इस कदर तेज़ी रफ्तारी से दाखिल हुआ कि ज़मीन बोस हो गया। ये शोर की आवाज़ सुनकर मेरी बीवी और बच्चे जाग चुके थे। मेरी बीवी जल्दी से बिस्तर से नीचे उतरी और उसने आगे बढ़कर कमरे की लाइट ऑन की। मुझे यूं नीचे गिरा देखकर वो हवास बाख्ता हो गई और भागती हुई मेरे पास आई। मुझे दोनों बाजुओं से पकड़कर नीचे से उठाते हुए कहने लगी, क्या बात है, सब खैरियत तो है? मैंने बाहर के दरवाजे की तरफ इशारा किया। मैंने कहा, वो बाहर के दरवाजे पर। वो कहने लगी, कौन से बाहर के दरवाजे पर? खुदा खैर करे, कहीं घर में कोई चोर तो नहीं घुस आया? मैंने कहा, नहीं समीना, मेरी बात गौर से सुनो। बाहर के दरवाजे पर अब्बा खड़े हैं। मेरे मुंह से ये जुमला सुनने के बाद मेरी बीवी मेरी तरफ हैरत और परेशानी से देखने लगी। मुझे बेड पर बिठाते हुए वो कहने लगी, आपकी तबीयत तो ठीक है, क्या हो गया है आपको? अब्बा को इस दुनिया से गए हुए 10 साल हो गए हैं और आप कह रहे हैं कि बाहर के दरवाजे पर अब्बा है। रुकिए, मैं दरवाज़ा बंद करके आती हूँ। मैं अपनी बीवी को आवाज़ देकर रोकता रह गया, मगर वो कमरे से निकल गई। मैं फटी की फटी निगाहों से बाहर की तरफ देखता रहा। कुछ लम्हों बाद मेरी बीवी लौटी और मेरी तरफ देखते हुए कहने लगी, बाहर तो कोई भी नहीं और आप यूं ही वावेला मचा रखा है, सबकी नींद भी खराब कर दी। वो सर झटकते हुए बेड के दूसरी जानिब आकर लेट गई और बच्चों को भी साथ लिटा लिया। मैं यूं ही बेड पर हक्का बक्का रह गया और सोचने लगा कि अभी कुछ देर पहले मेरे साथ क्या हुआ था। यह हकीकत थी, अफसाना था या फिर ख्वाब था? मैंने अब्बा को दरवाजे में देखा था, उन्होंने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया था, इसलिए तो मैं उन्हें देखकर डर गया था, क्योंकि मेरे वालिद की वफात को कम से कम 10 साल हो चुके थे। फिर अब्बा मेरे घर के दरवाजे पर क्यों आए थे? घर की लाइट बंद थी। कुछ देर बाद कमरे में मेरी बीवी के खर्राटे गूंज रहे थे। मेरी बीवी और बच्चे सुकून की नींद दोबारा सो चुके थे, मगर मेरी आंखों से तो जैसे नींद रूठ चुकी थी। तमाम रात मैंने छत को घूरते हुए गुजार दी। मैं बुरी तरह शशपंज का शिकार था और सोच रहा था कि आखिर मेरे वालिद मेरे घर के दरवाजे पर क्यों आए थे। सुबह हस्ब मामूल उठने के बाद मैं अपने काम पर जा चुका था, मगर ये बात मेरे दिलो दिमाग से निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं शशपंज का शिकार भी था और खौफजदा भी था। धीरे धीरे वक्त यूं ही गुजरता रहा और तकरीबन 10-15 दिन के बाद
میرے ذہن سے یہ بالکل بات نکل گئی۔ کچھ دن بعد رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو گیا۔ ہر طرف نماز کی رونقیں اور برکتیں بکھری ہوئی تھی۔ سحر و افطار کا دسترخوان سجنے لگا۔ خاص طور پر بچے تو بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ رمضان کے دوران پہلا جمعہ تھا، تو اس دن جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد میں دوپہر میں آرام کرنے کی غرض سے کچھ دیر آ کر اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ اسی دوران میری بیوی کمرے میں داخل ہوئی اور کہنے لگی، ناصر آپ سو رہے ہیں کیا؟ میں نے کہا نہیں، ابھی تو جاگ رہا ہوں، مگر ارادہ یہی ہے کہ کچھ دیر آنکھ لگ جائے۔ وہ کہنے لگی، جمعہ المبارک کا دن ہے، اچھا ہوتا کہ اگر آپ قبرستان چلے جاتے، اماں ابا کی قبر پر فاتحہ خوانی بھی کرتے اور قبروں کی حالت بھی دیکھ لیتے۔ اگر کچھ درستگی کی ضرورت ہو تو وہ مرمت وغیرہ بھی کروا دیتے۔ اس کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گیا، کیونکہ ابھی میرا ارادہ تھا کہ میں کچھ دیر آرام کروں، مگر اپنی بیوی کی بات سننے کے بعد مجھے انکار کرنا بھی مناسب نہیں لگا، لہٰذا نہ چاہتے ہوئے بھی میں اپنی جگہ سے اٹھا اور کہا، چلو ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں قبرستان۔ اچھا ہوا جو تم نے یاد کروا دیا۔ یہ کہتے ہوئے پہلے میں نے واش روم کا رخ کیا، وضو کرتے ہوئے باہر نکل آیا اور قبرستان کا رخ کیا۔ گاؤں کا یہ قبرستان گاؤں کے وسط میں واقع تھا، جہاں سے چاروں طرف سے ہی لوگوں کو قبرستان آنے جانے کے لیے آسانی رہتی تھی۔ مختلف طرح کی سوچوں میں الجھے ہوئے قبرستان پہنچ چکا تھا۔ میں نے چاروں طرف نظر دوڑائی، قبرستان خالی تھا، کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ مبارک ہے اور یہاں قبرستان میں کوئی بھی نہیں ہے، یا پھر میں ہی دوپہر کے وقت آ گیا ہوں۔ ہو سکتا ہے لوگ صبح کے وقت چکر لگا گئے ہوں۔ ارد گرد دیکھا تو مجھے گورکن بھی کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر میں نے اپنے دل میں سوچا کہ شاید روزہ ہوگا، اس لیے آرام کر رہا ہوگا۔ اندر یہی سوچتے ہوئے میں قبروں کے درمیان میں جگہ بناتے ہوئے اپنے والد کی قبر کی طرف جانے لگا۔ قبروں کے درمیان چلتے ہوئے جب میں والد کی قبر کے نزدیک پہنچنے ہی والا تھا تو میں نے کچھ دور سے ہی اپنے والد کی قبر کی طرف دیکھا تو میرے قدم جہاں تھے وہیں ساکت ہو گئے۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے قدم زمین نے جکڑ لیے ہوں۔ میرے والد باہر قبر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کفن لپیٹا ہوا تھا اور وہ قبر کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی میری ان پر نظر پڑی اور ان کی مجھ پر نظر پڑی تو انہوں نے ہاتھ بلند کیا اور میری طرف دیکھنے لگا۔ ان کے چہرے پر افسردگی پھیلی ہوئی تھی۔ چہرے کی طرف دیکھ کر یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ ابھی رو دیں گے، اور میرے بڑھتے قدم تو رک چکے تھے۔ خوف نے میرے سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیتیں ہی صاف کر دی تھیں۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ قدم آگے بڑھاؤں یا پیچھے۔ چند لمحوں بعد جب میں کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل ہوا تو میں نے جلدی سے رخ موڑا اور قبرستان سے باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ دوڑتے ہوئے میں پیچھے اپنے ابا کی قبر کی طرف بھی دیکھ رہا تھا۔ مجھے وہاں سے بھاگتا ہوا دیکھ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے اور میری طرف ہاتھ بڑھا کر کچھ کہنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر میں اس قدر خوفزدہ تھا کہ قبرستان میں ایک منٹ بھی نہیں رکا اور دوڑ لگاتے ہوئے اپنے گھر کی طرف آنے لگا۔ راستے میں مجھے گاؤں کے کئی لوگ ملے جو حیرانگی سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ کئی لوگ مجھے روک کر پوچھنے کی کوشش کرنے لگے، سب خیریت تو ہے؟ اس طرح دوڑ کیوں لگائی ہوئی ہے؟ کیا تم نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہے؟ مگر میں نے کسی کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ میں جلد از جلد اپنے گھر پہنچنا چاہتا تھا۔ گھر پہنچا تو دیکھا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں نے شکر کا سانس لیا اور تیز قدموں سے اپنے گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ میرے دونوں بیٹے صحن میں کھیلنے میں مشغول تھے اور میری بیوی کچن میں تھی۔ میں نے کسی کی طرف دیکھے بغیر کمرے میں جا کر دم لیا اور بستر پر گر گیا۔ میرا سانس بری طرح پھول چکا تھا۔ میری بیوی کو جیسے ہی میری آمد کی خبر ہوئی وہ جلدی سے کچن میں کام چھوڑ کر کمرے میں چلی آئی اور حیران اور پریشان نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، کیا بات ہے؟ آپ تو قبرستان گئے تھے نا؟ کیا ہوا؟ سب خیریت تو ہے نا؟ میں بستر سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور اپنے سانس کو ہموار کرنے کے بعد میں نے کہا، اس رات میں نے تمہیں بتایا کہ دروازے پر ابا تھے تو تم نے میری بات کا یقین نہیں کیا، لیکن آج جب میں قبرستان گیا تو جانتی ہو کیا ہوا؟
میری بیوی میری طرف منتظر نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی، کیا ہوا؟ میں نے کہا، تم یقین نہیں کرو گی۔ وہ اصرار کرتے ہوئے کہنے لگی، آپ بتائیے تو صحیح، ہوا کیا ہے؟ میں نے کہا، جیسے ہی میں قبرستان میں داخل ہوا اور ابا کی قبر کی طرف گیا تو کیا دیکھتا ہوں، ابا اپنی قبر کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے۔ میری یہ بات سن کر ثمینہ نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ کہنے لگی، اللہ خیر کرے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں تو کہتی ہوں امام صاحب سے رابطہ کیجیے، ان کو ساری بات بتائیے، ہو سکتا ہے وہ کوئی حل بتائیں۔ اپنی بیوی کی بات سن کر میں نے کہا، ثمینہ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، مگر کیا میری بات پر کوئی یقین کرے گا؟ جس طرح تم نے پہلی دفعہ میری بات سننے کے بعد کہا تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہ ہو کہ میری بات سننے والے مجھے ہی پاگل کہیں۔ میری بیوی نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگی، نہیں نہیں امام صاحب، ایسا بالکل نہیں کہیں گے، وہ بہت ہی جہاں دیدہ انسان ہیں، آپ ایک بار جائیے تو صحیح۔ مجھے پوری امید ہے کہ وہ آپ کی اس معاملے میں بہتر طور پر رہنمائی کر سکیں گے۔ اپنی بیوی کی بات سن کر میں نے سر اس بات میں سر ہلا دیا اور کہا، ٹھیک ہے، عصر کے بعد میں امام صاحب سے اس معاملے پر بات کرتا ہوں، دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ میری بیوی واپس کچن میں جا چکی تھی اور میں خاموشی سے بستر پر لیٹ گیا، مگر میں بری طرح سے الجھ چکا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ گتھی کس طرح سلجھے گی۔ میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتا تھا، مگر اب تو میں بے چینی کا شکار ہو چکا تھا۔ اس طرح بستر پر لیٹے ہوئے مختلف طرح کے سوچوں میں الجھے ہوئے عصر کا وقت ہو گیا۔ فضا میں عصر کی اذان کی آوازیں بلند ہونے لگی تو میں اپنی جگہ سے اٹھا اور بجھے ہوئے قدموں کے ساتھ مسجد کی طرف جانے لگا۔ میں مسجد میں داخل ہوا تو دیکھا کہ مسجد ابھی خالی تھی، اکا دکا لوگ ہی مسجد میں تھے۔ میں نے کلائی پر باندھی گھڑی میں وقت دیکھا تو اندازہ ہوا کہ میں وقت سے کچھ دیر پہلے آ گیا ہوں، لہٰذا میں چپ چاپ مسجد کے گوشے کی طرف چلا گیا اور وہاں سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ مسجد میں مجھے خاموشی سے بیٹھے ہوئے 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ مؤذن نے تکبیر کہہ دی اور اس کے بعد مسجد میں لوگوں کی بڑی تعداد داخل ہونا شروع ہو گئی۔ عموماً مسجد میں ایسا رش دیکھنے کو نہیں ملتا تھا، یہ رمضان کی رونقیں ہی تھی۔ صف بندی ہو چکی تھی، میں بھی کھڑا ہوا اور صف میں شامل ہو گیا۔ نماز ادا کی، دعا مانگی اپنے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، اور ایک بار پھر مسجد کے خاموش گوشے میں جا کر بیٹھ گیا، کیونکہ مجھے اب نمازیوں کے مسجد سے چلے جانے کا انتظار تھا۔ میرا خیال تھا کہ جب تمام نمازی چلے جائیں گے، امام صاحب مسجد میں اکیلے ہوں گے، تبھی میں ان سے اس بارے میں کچھ بات کر سکوں گا۔ اور پھر آہستہ آہستہ کر کے مسجد خالی ہونے لگی، تمام لوگ جا چکے تھے۔ سب سے آخر میں امام صاحب کرسی کا سہارا لیتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہونے لگے تو میں تیز قدموں سے ان کی طرف بڑھا اور سلام عرض کرتے ہوئے ان کے پاس بیٹھ گیا۔ مجھے پاس بیٹھتے ہوئے وہ سمجھ چکے تھے کہ مجھے ان سے کوئی ضروری بات کرنی ہے، لہٰذا وہ بھی اٹھتے اٹھتے بیٹھ چکے تھے۔ میرے چہرے پر نظر پڑتے ہی انہوں نے مسکرا کر میرے سلام کا جواب دیا اور کہنے لگے، کہو میاں، کیسے ہو؟ رمضان کیسا گزر رہا ہے؟ میں نے کہا، الحمدللہ، شکر ہے اللہ کا، ایک الجھن میں گرفتار ہوں، آپ کے پاس مشورے کی غرض سے حاضر ہوا ہوں۔ میری بات سن کر امام صاحب کے چہرے پر تفکر کی لکیریں پھیل گئیں۔ کہنے لگے، ہاں کیوں میاں، کیا بات ہے؟ خدا خیر کرے، سب خیریت تو ہے نا؟ میں نے کہا، یوں تو خیریت ہی ہے امام صاحب، مگر چند دن سے میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آ رہا ہے۔ میں نے پریشان کن لہجے میں کہا تو امام صاحب کہنے لگے، کیسا واقعہ ہوا ہے؟ کچھ بتاؤ۔ میں نے کہا، امام صاحب، میرے والد صاحب کو اس دنیا سے گئے ہوئے 10 سال ہو چکے ہیں، مگر کچھ دن پہلے آدھی رات کے وقت میرے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے میرے والد صاحب کھڑے تھے۔ میں ان کی طرف دیکھ کر بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا اور اندر کی طرف بھاگ گیا۔ اور پھر اب جب رمضان شروع ہوا ہے تو جمعۃ المبارک کے دن میں قبرستان کا رخ کیا، اس نیت سے کہ اپنے والد کی قبر پر جاؤں، فاتحہ خوانی کروں، مگر جیسے ہی قبر کے قریب گیا تو یہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ میرے والد صاحب تو قبر کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، ان کے بال بکھرے ہوئے تھے، چہرے پر پریشانی کے آثار تھے، اور وہ میری طرف ہاتھ بڑھا کر اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہوئے، یوں جیسے کچھ کہنا چاہتے ہوں، مگر یہ منظر دیکھنے کی مجھ میں تاب ہی نہیں تھی، لہٰذا میں الٹے قدموں وہاں سے بھاگ گیا۔ اب میں پریشان ہوں کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے
آپ ہی کچھ کہیے، میری سمجھ سے تو باہر ہے۔ میری بات سن کر امام صاحب حیرانگی سے میری طرف دیکھنے لگے اور کہنے لگے، بات تو واقعی پریشانی کی ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک ایسا شخص جو 10 سال پہلے اس دنیا سے جا چکا ہے، وہ آخر کیا چاہتا ہے جو اب 10 سال بعد تمہارے دروازے تک آنے لگ گیا ہے؟ پھر کچھ سوچتے ہوئے امام صاحب کہنے لگے، یہ بتاؤ بیٹا، اپنے والد کے لیے کیا کرتے ہو؟ امام صاحب کا یہ سوال سن کر میں نے حیرت سے ان کے چہرے کی طرف دیکھا اور کہا، وہ تو وفات پا چکے ہیں، میں ان کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ اب امام صاحب نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں بیٹا، والدین دنیا سے چلے جائیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ بتاؤ، کیا تم اپنے والدین کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہو؟ امام صاحب کا یہ سوال سن کر میں نے شرمندگی سے سر جھکا دیا اور کہا، نہیں، جب میرے والدین اس دنیا سے گئے تھے تب شروع میں دعا کیا کرتا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی یاد کم ہونے لگی تو میری دعا میں ان کا تذکرہ بھی کم ہو گیا۔ امام صاحب نے دوسرا سوال کرتے ہوئے کہا، اچھا یہ بتاؤ کہ اپنے والدین کے لیے صدقہ خیرات کرتے ہو؟ میں نے کہا، نہیں، میں نے کبھی والدین کے لیے صدقہ خیرات نہیں کیا۔ امام صاحب کہنے لگے، اس کے علاوہ کوئی ایسا نیک کام جو تم اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتے ہو؟ میرے چہرے پر شرمندگی کے اثرات پھیل چکے تھے۔ میں نے کہا، نہیں امام صاحب، میں تو ایسا کوئی کام نہیں کرتا، میں بس اپنے معمول کے کام کرتا ہوں، روزمرہ زندگی گزارتا ہوں، کام پر جاتا ہوں، شام کو واپس آ جاتا ہوں، 5 وقت کی نماز بھی بمشکل ادا کرتا ہوں، کبھی کبھی تو وہ بھی رہ جاتی ہے، اس کے علاوہ تو میں کچھ نہیں کرتا۔ امام صاحب نے افسوس سے سر ہلاتے ہوئے کہا، سنو بیٹا، ہمارے دین اسلام میں اولاد کو والدین کے لیے صدقہ جاریہ کہا گیا ہے۔ جانتے ہو اس کی وجہ کیا ہے؟ صدقہ جاریہ کا مطلب یہ ہے جاری رہنے والا صدقہ، یعنی اگر والدین دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں، ان کے بعد بھی یہ جاری رہتا ہے۔ یہ صدقہ کسی صورت میں جاری رہ سکتا ہے جب اولاد کوئی نیک کام کرتی ہے، اپنے والدین کے لیے دعا کرتی ہے، اپنے والدین کی قبر پر فاتحہ خوانی کے لیے آتی ہے، اپنے والدین کے نام کا صدقہ خیرات کرتی ہے، تو اولاد کے یہ نیک اعمال ان کے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتے ہیں۔ تمہیں ایک اور بات بتاؤں کہ جب بھی دنیا پر اولاد کوئی نیک عمل کرتی ہے تو وہاں ماں باپ فخر محسوس کرتے ہیں، بلکہ محفل میں ان کا ذکر کیا جاتا ہے کہ آج فلاں شخص کے بیٹے نے اس کے لیے یہ نیک کام کیا۔ ماں باپ کا سر فخر سے بلند ہوتا ہے، مگر جن لوگوں کے بچے کچھ بھی نہیں کرتے وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ جانتے ہو، مردے انتظار کرتے ہیں، خاص طور پر والدین، کہ ان کے بچے ان کے لیے کچھ کریں، کیونکہ اب ایک مردہ وجود ہیں اور اب خود اپنے لیے کوئی اعمال نہیں کر سکتے۔ انہوں نے جتنے بھی نیک اعمال دنیا میں کرنے تھے وہ کر چکے، لیکن اس کے باوجود ماں باپ کی قبریں اپنی نیک اولاد کی بدولت ٹھنڈی رہتی ہیں، کشادہ رہتی ہیں، کیونکہ اولاد کے نیک اعمال کا ثواب والدین کو بھی ملتا ہے۔ تو میرا تمہارے لیے یہی مشورہ ہے کہ اپنے والدین کے لیے صدقہ خیرات کرو، ان کی قبر پر فاتحہ خوانی کرو، ان کو کلام پاک پڑھ کر بخشا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو جنت کا ایک باغ بنائے رکھے۔ مجھے امید ہے کہ اس طرح تمہارے والد اپنی قبر میں سکون پائیں گے اور وہ دوبارہ کبھی بھی تمہارے پیچھے نہیں آئیں گے۔ شاید وہ تمہیں اس بات کا احساس دلانا چاہتے ہیں کہ وہ تمہارے انتظار میں ہیں۔ ان کا یہ انتظار ختم کرو اور اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنو۔ امام صاحب کی یہ باتیں سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ میں اپنی جگہ پر گم بیٹھا تھا اور آج میری آنکھیں کھل گئی تھیں۔ اس دن میں مسجد سے باہر نکلا ایک عزم کے ساتھ کہ بے شک میرے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں، مگر میں انہیں کبھی بھی بھولوں گا نہیں، میں انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھوں گا اور ان کے لیے صدقہ و خیرات بھی کرتا رہوں گا۔ تو آج کی یہ سچی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔